अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इखलात के बारे में पढ़ रहे थे। कैलूस एक सरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी खिल्लत के हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि मैदा और अमा की हरारत और रतूबत हाज़मा की वजह से जब ग़िज़ा एक सफ़ेद और गाढ़ी रतूबत की शक्ल इख्तियार कर जाती है तो ये ग़िज़ा का जो खुलासा होता है, खुलासा इसको कैलूस कहते हैं। और ये अरूक़े मासारिकाज़ के ज़रिए जज़ब होकर जिगर में पहुंचता है और वहाँ पे हरारत कब्दी जिगर जो है, जिगर की हरारत इस पर अपना अमल करती है। तो इससे मंदरजा झेल 4 किस्म की रतूबतें और सियाल जिस्म पैदा होते हैं। यही इखलात हैं। इनमें सबसे पहले इसकी मिसाल दी जाती है कि एक चीज़ जाग की मानिंद इस सियाल के ऊपर आ जाती है जिसकी रंगत ज़ाफ़रान की तरह जर्द होती है, ये सफ़रा है। एक चीज़ नीचे बतौर तिलछट यानी तहनशीन बैठ जाती है, इससे सौदा कहते हैं। सियाल का तमाम जौहर एक सुर्ख रंग की रतब शय पर मुश्तमिल होता है, इसको खून कहते हैं। खून में एक सफ़ेदी माइल खाम रतूबत भी शामिल होती है जो खून बनने से चंद मदारज पीछे रह जाती है, इसको बलगम कहते हैं। इन चारों इखलात में सबसे उम्दा चीज़ खून है। इसके बाद बलगम जो एक किस्म का खाम खून है, इसके बाद सफ़रा है जो सौदा की निस्बत उम्दा है और लतीफ़ तरीका से पैदा होता है। सबसे आखिर में सौदा है जो नुज़्जे कब्दी की एक जली हुई चीज़ जिनके तिलछट है। इसमें आगे हम इनकी चारों की जो है वो तारीफ पढ़ेंगे, इनके तबई औसाफ पढ़ेंगे और इनके फ़ायदे हम देखेंगे कि जिस्म के अंदर कौन कौन से फ़ायदे हैं। और ये इखलात इनकी इकसाम भी तबई और गैर तबई जो है वो भी हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं। खून नंबर 1 खून है। इसकी तारीफ, खून वो रतब सियाल जिस्म है, जैसे हम खिल्लत की पहले तारीफ पढ़ चुके हैं, जो अरूक की जौफ जो है उनमें घिरा रहता है और चारों इखलात इसमें मिले जुले रहते हैं। यानी खून इखलात का अमेज़ा है। ये मजमुआ खून इसलिए कहलाता है कि इसका सुर्ख जुज़ यानी खिल्लत खून बाकी इखलात के रंग को छुपा लेती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि यहाँ पे तिब्बे यूनानी के अतिब्बा के जो हामिल अतिब्बा हैं और जो नज़रिया मुफ़रद अज़ा के हामिल अतिब्बा हैं उनमें थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है, जो कि हकीकत में इख्तलाफ है नहीं। नज़रिया मुफ़रद अज़ा के जो अतिब्बा हैं वो ये कहते हैं कि खून मजमुआ इखलात है। तो तिब्बे यूनानी भी यही कहती है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और तिब्बे यूनानी के जो अतिब्बा वो इख्तलाफ करते हैं, मैं उनको ये दावत देता हूँ कि वो इस चीज़ को देखें। इस चीज़ का हवाला आपको FTJ के जो साल अव्वल का कोर्स है उसमें मुख्तसर कुलियात जो पढ़ाई जाती है अल्लामा हकीम कबीरुद्दीन की, ये जमाल एंड सन्स जो हैं उनके मकतबा की है। और इसके 20 नंबर सफ़ा पे जो तिब्बे यूनानी जो तारीफ बयान करती है कि ये चारों इखलात इसमें मिले जुले होते हैं, यानी कि खून इखलात का अमेज़ा है, मजमुआ है। इसका रंग सुर्ख यानी कि खिल्लत खून बाकी इखलात के रंग को छुपा लेती है। तो इसमें ये इख्तलाफ जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अगर हम इस चीज़ को बगौर मुतालिया करें। तो तिब्बे यूनानी और नज़रिया मुफ़रद अज़ा, जो कि नज़रिया मुफ़रद अज़ा साबर साहब रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं कि ये कोई नई तिब नहीं है, तजदीद की है उन्होंने। तो इसको हम अगर देखें तो यहाँ पे किसी किस्म का इख्तलाफ बाकी नहीं रह जाता।
آگے جو ہم باقی جو اختلافات جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر جو ہے ایک علمی اختلاف کہہ لیں، وہ اختلاف کرتے ہیں جو کم علمی کی بنا پر اختلاف کرتے ہیں. جو اختلافات طب یونانی اور نظریہ مفروضات میں در حقیقت نہیں ہیں، ان کو جو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ہم انشاءاللہ ان کا بھی تدارک کریں گے اور ثابت کریں گے کہ جو چیز طب یونانی کہتی ہے در حقیقت صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی چیز کو جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ علیحدہ نہیں ہے. تو جو طب یونانی کے اطباء ہیں ان کی جو مخالفت ہے در حقیقت وہ علمی مخالفت نہیں ہے، اور جو تنقید کی جاتی ہے نظریہ مفروضہ پہ وہ سراسر ناانصافی کی بنیاد پر تنقید کی جاتی ہے. تو ہم پڑھتے ہیں خون کے بارے میں. تو اس کی دو اقسام ہیں، طبعی اور غیر طبعی. طبعی خون کے اوصاف میں سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ طبعی خون کا مزاج گرم تر ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدن میں خون جب زیادہ ہوتا ہے تو حرارت اور رطوبت بڑھ جاتی ہے اور گرم و تر امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور گرم و تر غذائیں مثلا گوشت و شراب وغیرہ کے کھانے پینے سے مذکورہ بیماریاں آ دبوچتی ہیں. اسی طرح گرم تر اوقات اور گرم تر سن میں مذکورہ بیماریوں کی شدت ہوتی ہے اور ہمیں بارد و یابس اشیاء سے فائدہ و سکون محسوس ہوتا ہے. نمبر 2، دوسری صفت یہ ہے کہ خون کی رنگت سرخ ہے، کیونکہ جگر جہاں پر خون بنتا ہے اس کا رنگ بھی سرخ ہے. اس طرح جگر اپنے رنگ کی طرح خون کا رنگ بھی سرخ کر دیتا ہے تاکہ اس سے غذا حاصل ہو سکے. اس کے علاوہ سرخی اعتدال حرارت پر دلالت کرتی ہے. تیسری صفت یہ ہے کہ ترشی اور تعفن نہ رکھتا ہو لیکن ہلکی سی بو رکھتا ہو. خون کی تیسری صفت یہ ہے اس میں ترشی نہ ہو اور تعفن نہ رکھتا ہو. طبعی خون کی تیسری صفت، لیکن ہلکی سی بو رکھتا ہو، کیونکہ بالکل بے بو ہونا غلبہ برودت کی دلیل ہے. چونکہ اس میں حرارت پائی جاتی ہے، اس میں ہلکی سی بو ہوتی ہے. چوتھی صفت یہ ہے کہ معتدل قوام ہو، یعنی کہ اس کا قوام بلغم، صفرا اور سودا کے درمیان ہو. نہ صفرا کی مانند رقیق یعنی کہ پتلا ہو، نہ بلغم و سودا کی مانند غلیظ گاڑھا ہو، کیونکہ بہت رقیق خون ہڈیوں کے تغذیہ کی صلاحیت نہیں رکھتا اور زیادہ غلیظ خون روح کی پیدائش کی قابلیت نہیں رکھتا. اور معتدل دونوں کاموں کے لیے موزوں اور مفید ہے. اس کی پانچویں صفت یہ ہے کہ اس کا ذائقہ شیریں ہو تاکہ اعضاء کی رغبت اس کی طرف ہو اور وہ بآسانی اس کو جذب کر سکیں اور اپنی غذا کا حصہ حاصل کر لیں. بقول علامہ برہان الدین نفیس، خون میں انگور کے رس جیسی میٹھی چیز پائی جاتی ہے. غیر طبعی خون، غیر طبعی خون وہ ہوتا ہے جس میں مندرجہ بالا صفات نہ ہو. اس کی رنگت، بو، مزاج اور قوام اور مزہ جو ہے اس میں فرق آ جائے. خون کا غیر طبعی ہونا مندرجہ ذیل دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. خون نمبر 1، خون بذات خود طبعی درجہ سے زیادہ گرم ہو جائے یا سرد ہو جائے اور اس میں کوئی دوسری خلت شامل نہ ہوئی ہو جس نے اس کی طبعی حالت کو بدل دیا ہو. نمبر 2، طبعی خون اس وجہ سے غیر طبعی ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری خلت مل جاتی ہے. صفرا، بلغم یا سودا میں سے جس قسم کی خلت خون میں شامل ہو جائے اسی قسم کا غیر طبعی خلت بن جاتی ہے جس سے خون بھی غیر طبعی ہو جاتا ہے. کبھی خون حد درجہ کا پتلا ہو جاتا ہے، اس سے صفرا کی امیزش اس کو غیر طبعی بنانے کی نشاندہی کرتی ہے. یا خون حد درجہ کا غلیظ اور سفید ہو جاتا ہے جو بلغم کی امیزش پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی خون حد درجہ کا سیاہ ہو جاتا ہے جو سودا کے مل جانے کی علامت ہے. اسی لیے حسب درجہ کسی بھی غیر طبعی خلت کے مل جانے سے خون غیر طبعی، مزہ بھی گاہے نمکین
اور یا ترش یا کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے 3 چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ خون کا پتلا ہو جانا۔ آپ کے پاس کلینکل پریکٹس میں اکثر پیشنٹس آئیں گے جو آپ کو کہیں گے جی ہمیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا خون بہت پتلا ہو چکا ہے، رقیق ہو چکا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ خون کا حد درجہ پتلا ہو جانا یہ صفرا کی امیزش کی وجہ سے ہے، اس کو غیر طبیعی طور پر رقیق کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صفرا کی زیادتی کی وجہ سے، خون میں زیادہ شامل ہونے کی وجہ سے یہ حد درجہ پتلا ہو چکا ہے۔ اور گاہے یا پھر ایسا ہوتا ہے، ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں کہ جن کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، ان کی جسمانی رنگت بھی سفید ہو جاتی ہے، سفید پھیکا رنگ ہو جاتا ہے ان کا، اور خون ان کا گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے اس کی دوسری علامات کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے جسم کے اندر بلغم کی زیادتی ہے، اور خون کے اندر بلغم کی، چونکہ چاروں اخلاط خون کے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی بھی ایک خلت جب اپنی طبعی مقدار سے بڑھ جائے گی تو وہ خون کی جو ماہیت ہے اس کو غیر طبعی کر دے گی، اس کی بو، اس کا ذائقہ اور اس کے قوام کو بدل دے گی۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کچھ پیشنٹس ایسے آتے ہیں کہ جن کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور ان کے اندر آپ کو علامات، جسمانی علامات اور نبض کے لحاظ سے جو علامات ملیں گی وہ خشکی کی زیادتی ہوگی، غلبہ ہوگی، صداع کا غلبہ ہوگا، تو وہ خون کے اندر جو صداوی خلت ہے وہ بڑھ جائے گی، بلغم بھی کم ہو جائے گی مقدار، اور جو صفرا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی، تو صداع کی زیادتی کی وجہ سے بھی خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جائے گا۔ تو اسی لحاظ سے ان کا جو ذائقہ ہے وہ بھی ان کا چینج ہو جائے گا۔ تو خون کے جو منافع ہیں، ان کے فائدہ ہے۔ خون کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ خون بدن انسانی میں غذا پہنچاتا ہے، یعنی بدن جو ہے جب تحلیل ہو رہا ہو، کمزور ہو رہا ہو، تو یہ جسم کے اندر غذا پہنچاتا ہے اعضاء کے اندر۔ یہ آپ کہہ لیں کہ غذا کو لے کے جاتا ہے تمام جسم کے اندر، اور وہاں پہ تحلیل کے عمل کو، تحلیل کی وجہ سے جن اعضاء میں ضعف آ رہا ہو وہاں پہ اس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 2، اس کی مقدار بدن میں سن نمو میں نقصان سے زائد اور سن وقوف میں نقصان کے برابر اور سن انحطاط میں نقصان سے کم ہوتی ہے۔ الغرض یہ کہ خون کا وجود بدن کے لیے غذا کی فراہمی کا اصل منبع ہے، جس کے ساتھ دیگر اخلاط بطور مشیر اور معاون کام کرتی ہیں، اس لیے اس کو بدن کا اصل جوہر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اتنا کم نہیں خون ہوتا کہ اس کو نقصان ہو جائے، اس سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے برابر۔ اور سن وقوف، جوانی کے دور میں جتنا بھی جسم کے اندر توڑ پھوڑ اور تحلیل ہو رہی ہوتی ہے اس کے برابر اس کی ہوتی ہے، اور سن انحطاط بوڑھوں میں جو تحلیل ہو رہی ہوتی ہے اس نقصان سے کم مقدار میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ بدن کی غذا کا جوہر اصل ہے اور قوت مدبرہ بدن کا شریک خصوصی ہے، اس لیے اس کا منصب دیگر اخلاط سے ارفع اور اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ بدن میں حرارت پیدا کرتا ہے جس سے بیرونی برودت کی اذیت جسم سے دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، احشاء کو گرم رکھتا ہے جس سے قوائے طبعیہ، حیوانیہ اور نفسانیہ کے افعال بہتر سے بہتر صادر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، چہرہ میں جمال اور رنگ میں حسن و خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 6، جسم کے ہر حصہ تک امراض کے خلاف مدافعتی قوت، امیونٹی سسٹم رکھنے والے خلیے، ڈیفینسو سیلز اور اجسام دافعہ، اینٹی باڈیز کو پہنچاتا ہے۔